बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। इमरान खान ने आज पहली दफ़ा पाकिस्तान की फ़ौज को डायरेक्ट मुखातिब किया है। इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर जलसा ख़त्म हो गया, आज़ादी छीनने इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। इमरान खान का ऐलान, कौम अब सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से सवाल करेगी और उन्हें ज़िम्मेदार ठहराएगी। ये क्या कहना था खान साहब का, इसकी हकीकत भी आपके सामने रखेंगे। और अब फिर आलमी ताकतें पाकिस्तान के अंदर क्या मांग रही हैं और क्यों पाकिस्तान इस वक्त आलमी ताकतों का सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है, ये हकीकत भी आपके सामने रखेंगे। और ये किस तरह कौमी सलामती के साथ जुड़ी हुई है। आज आपने देखा हो कि चीफ जस्टिस अतरमनिल्ला का इमरान खान ने भरे मजमे में, बल्कि अगर ये कहा जाए पूरे पाकिस्तान के सामने, शुक्रिया भी अदा किया और उनकी तारीफ की। इसकी बुनियादी वजह क्या थी ये भी आपको बताएंगे। और अब जो अवाम को कॉल देनी थी, जलसे ख़त्म हो गए, कब ये कॉल दी जाएगी, इसके हवाले से भी कुछ खबर मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन व्यूअर्स, आपको बताते चलें, ये पहला मौका नहीं है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि जब इमरान खान को -1 का जो फार्मूला दिया गया कि इमरान खान को माइनस करो, हटाओ और कोई और क़यादत लेकर आई जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से लोगों को मोबिलाइज किया जाए, क़यादत की तलाश जारी थी पिछले कई महीनों से, और -1 फार्मूला भी आ गया। हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ उठी कि इमरान खान के साथ इजहार यकजहती की रैली निकाली जाए और पूरे पाकिस्तान में लोग रैलियां निकालेंगे, इकट्ठे होंगे हर शहर के अंदर और इजहार यकजहती करेंगे। बाज़ लोगों का यही ख्याल है कि अगर ये ऐलान ना हुआ होता तो शायद कौम बाहर ना आती। लेकिन हमने ये देखा 35 शहरों में इमरान खान का जलसा बराह रास्त दिखाया गया। लोग बाहर निकले, उन्होंने इमरान खान के साथ इजहार यकजहती किया। इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, लाहौर हो, सक्खर, सिंध के इलाके हों, फैसलाबाद हो, पेशावर हो, कहीं पर भी पाकिस्तान की अवाम सड़कों पर निकली और उन्होंने इजहार यकजहती किया है इमरान खान साहब के साथ। ये पहला मौका है कि जब इमरान खान गुजरांवाला में खिताब करें, लोग उन्हें पूरे पाकिस्तान में सुन रहे होते हैं। गुजरात में खिताब करें, हर शहर में मेले का समा होता है, लोग सड़कों पर आकर इजहार यकजहती कर रहे थे खान साहब के साथ। और इस जलसे की अहमियत इसलिए भी थी क्योंकि खान साहब ने आइंदा का रोड मैप देना था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आइंदा का रोड मैप क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाएमल क्या होगा, किस तरह से लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा। क्योंकि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खान साहब शायद कोई कॉल देंगे और उन्होंने आज कॉल दी। बाज़ लोगों का यह ख्याल था कि शायद कल परसों आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कोई कॉल दे दी जाएगी। खान साहब ने एक सरप्राइज जो है वो अभी भी छुपा कर रखा है। और सरप्राइज इसलिए छुपा कर रखा क्योंकि खान साहब इंतजार कर रहे हैं इन केसेस का अंजाम क्या होगा, अदालतें क्या फैसला करती हैं और फिर किस तरफ जो है पूरी की पूरी सियासत का रुख होगा और तोपों का रुख किस तरफ होता है। खान साहब इसका सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। आज खान साहब ने क्या कहा, मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं और आपको बता दूं कि आज का जलसा और इमरान खान ने किसको क्या मुखातिब करके कहा, क्योंकि ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट था कि पहला मौका है कि पाकिस्तान की फौज को डायरेक्ट मुखातिब किया, अंदर के हालात, बाहर के हालात पाकिस्तान की कौम के सामने रखे। खान साहब ये कहते हैं कि मैंने कौम को बता दिया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कौम का अंग्रेज से आज़ादी तो दिला दी, अंग्रेज बराह रास्त हुक्मरान थे, मगर जब मुल्क को दूर बैठकर कोई ताकत रिमोट के जरिए कंट्रोल करे और खित्ते में अपनी मर्जी के फैसले कराए तो ये बदतरीन गुलामी होती है, इससे भी निजात जरूरी है। आपको याद रखना चाहिए कि जो सेंटर ऑफ पावर था वो बरतानिया था, जहां से मलका बरतानिया बैठकर और उनके वफूद और उनकी फौजें और अंग्रेज जो था वो पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, माजी में बरे सगीर पाको हिंद, अपने फैसलों को राइज करवा रहे थे, फैसले उन पर अमल दरामद हो रहा था। और सबसे बड़ा उस वक्त जो मसला था कि जब अंग्रेज जाएगा, हमें जब गुलामी से निजात मिलेगी, तो शायद ऐसा मुमकिन था और ऐसा हो भी सकता था कि अगर अलहदा मुसलमानों के लिए वतन का ख्वाब ना देखा जाता तो हम गुलाम पहले अंग्रेजों के थे, बाद में हिंदुओं के गुलाम हो जाते। तो इसलिए अलहदा वतन पाकिस्तान बनाया गया, जहां पर पाकिस्तानी मुसलमान अपनी जिंदगियों को इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकें। एक ऐसी रियासत हो जहां पर हमें कोई रोक टोक ना सके, जो अच्छी पोस्ट हो वो मुसलमानों को मिले। ऐसा ना हो कि अंग्रेज चले जाएं और हमारी जितनी भी
جو نوکریاں ہیں اور جتنا بھی جو کلاس سٹرکچر تھا وہ ہمیں غلام بنا دیا جاتا ہے. یعنی یہ غلامی سے نکلے دوسری غلامی کے پاس چلے جاتے ہیں. لیکن اب ہوا یہ کہ خان صاحب جو بار بار حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں نا, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں, اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں نے تو اکثر یہ باتیں کہی کہ خان صاحب یقین رکھیں کہ ہم واقعی آزاد ہیں. آزاد وہ ہوتا ہے ویورز جو اپنے فیصلے اپنی مرضی سے کر سکے. یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ پاکستان سے باہر بیٹھ کر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے جو کٹ پتلی لوگ ہیں, جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے, جن کے ہاتھ میں پاور ہے, وہ فیصلے کروائیں. اور یہ ایک مسئلہ تھا جس کا ذکر عمران خان نے اپنی آج کی اس تقریر میں بھی کیا, اور اکثر وہ کرتے رہتے ہیں کہ حقیقی آزادی کی جو جنگ ہے, یعنی ہمارے فیصلے پاکستان کے حدود کے اندر ہوں گے, پاکستان کی منتخب حکومت کرے گی, پاکستان کی وہ حکومت کرے گی جسے عوامی مینڈیٹ جو ہے وہ نصیب ہوگا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کو معاشی طور پر پسماندہ رکھ کر بھی غلام بنایا جاتا ہے, ذہنی طور پر بھی غلام بنایا جاتا ہے, اس لیے اپنی مرضی کے لوگ مسلط کیے جاتے ہیں. ہم نے ان تمام غلاموں سے حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے. پاکستان دنیا میں جب آپ کسی کو اس کو اکنامکلی جو اس کی جو اکنامکس ہوتی ہے یا جو فائنینشیل آپ کی لائف لائن ہے, جو اکنامک لائف لائن ہے, آپ اسے اگر کاٹ دیں تو وہ ملک محکوم ہو جاتا ہے. ہم نے سری لنکا کے اندر دیکھا کہ لوگ 3 دن پیٹرول کی لائنز میں لگے ہوئے ہیں کہ انہیں پیٹرول ملے. آپ نے یہ دیکھا کہ صدارتی محل پر حملہ کر دیا گیا, وزیر اعظم ہاؤس پر حملہ کر دیا گیا. کیوں یہ سب کچھ ہوا؟ اس لیے کہ لوگ بھوک سے مر رہے تھے, لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے, اگر پیسے تھے بھی تو ملک جو ہے اس کا دیوالیہ نکل گیا اور پھر چیزیں مل نہیں رہی, اور جو مل رہی تھی وہ اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی. یعنی اکنامک لائف لائن سے جڑے ہوئے تمام فیصلے جب کچھ طاقتوں کے ہاتھ میں آ جائیں تو قوم محکوم ہو جاتی ہے. اب IMF کا جو معاملہ ہے, اور خان صاحب کی ایک ویڈیو نا ریکارڈ کے اوپر موجود ہے, جب وہ میاں جی کا کوئی ہوٹل ہے لالا موسیٰ کے پاس, بڑی سادگی کے ساتھ چائے, اور وہ جو پاکستانیوں کی جو قومی ڈش ہے نا, جو چائے میں پراٹھا ڈبو کر کھانا, وہ ویڈیو میں آپ نے سنا ہو کہ وہ IMF کی بات کر رہے ہیں کہ IMF خود کہہ رہا ہے کہ ہمارے حالات جو ہیں وہ سری لنکا جیسے ہو جائیں گے, کیونکہ IMF اب آپ کی جو اکنامکس ہے, جو اکانومی ہے, اسے کنٹرول کر رہا ہے, فیصلے کر رہا ہے. اب آپ نے کچھ بھی کرنا ہے نا تو آپ کو IMF سے اجازت لینا پڑے گی. یہ وہ بات تھی جو خان صاحب کہتے تھے کہ میں IMF کو چکر دیتا رہا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ وعدہ وفا نہیں کر سکے, جھوٹ بولتے رہے, یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. آپ اپنی قوم کے لیے اچھے اور بہتر فیصلے کر رہے تھے, کیونکہ اگر آپ IMF کے پاس چلے جاتے, میں تو آج حیران رہ گیا. اس سے پہلے بھی وہ ویڈیو میں نے دیکھی تھی, لیکن مجھے چونکہ ٹائمنگز ویڈیوز کی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, جو کسی نے ٹویٹر کے اوپر شیئر بھی کی ہوئی تھی, جس میں ایک ہاتھ میں کاغذ تھا بلاول بھٹو زرداری کے, اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ہمیں IMF کا غلام بنا دیا گیا. یعنی بچے نے کہیں سے تقریر لکھی ہوئی اس کے پاس آتی ہے, اور وہ پوائنٹ 1 by 1 کر کے اسمبلی کے فلور کے اوپر دھاڑے مار رہا تھا. آپ کل تو IMF کو برا بھلا کہتے تھے, غلام کہتے تھے. خان صاحب نے تو ان راستوں کو روکا. خان صاحب کی چلاکی کہیں, ہوشیاری کہیں, قائدانہ صلاحیتیں کہیں, وہ قوم کے لیے کھڑا تھا. وہ آپ جیسے ڈرپوکوں کے ساتھ جس طرح آپ حکومت کر رہے ہیں, IMF کے پاس اپنی پوری قوم کو اپنے گروی رکھ دیا, ایسا وہ لیڈر نہیں ہے. اب سب سے جو خطرناک بات ہے نا ویورز, وہ یہ ہے کہ ہمیں فی الفور کیا کرنا چاہیے تھا جو نہیں کیا اس حکومت نے. فی الفور یہ کرنا چاہیے تھا کہ ملک کے اندر سیلاب کی سچویشن ہے, آپ IMF کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ جناب ہمیں بیل آؤٹ ایک پیکیج دیا جائے مزید, اور جو شرائط ہیں انہیں نرم کیا جائے. کیونکہ اگر آپ صوبوں کی طرف ہم دیکھیں, پاکستان کی اکانومی کو دیکھا جائے, اور وہ قیمت جو پاکستان دنیا بھر کی ادا کر رہا ہے ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے, ان حالات میں ہم IMF کی شرائط پوری نہیں کر سکیں گے, لہٰذا انہیں ریلیکس کیا جائے. ایسا کچھ نہیں ہوا. اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, میں آگے بڑھنے سے پہلے خان صاحب کی تقریر کے حوالے سے یہ بات آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں خان صاحب لے گئے تھے رشیا تیل لینے کے لیے. آج 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, اس حکومت کو کیوں ہوش نہیں آتا؟ اور پاکستان کے اندر جو تیل ہے ہم کیوں رشیا سے نہیں لے رہے, گندم ہم رشیا سے کیوں نہیں لے رہے؟ یعنی سستی آپ کو چیزیں ملنی تھی. آج بھی ہم IMF ہو یا امریکہ ہو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. خان صاحب جو بات کہتے تھے نا کہ ہم امریکی غلام بن کر رہ گئے, آج وہ باتیں سچی ہو رہی ہیں. یعنی پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی, ہماری سفیر سے بات ہوئی, سفیر کہتا ہے کہ جناب کوئی لیٹر ایسا موجود نہیں, اور آپ حماد اظہر کو جھوٹا ثابت کرنے پہ تلے ہوئے تھے. آج اتنے عرصے بعد تو آپ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں؟ یعنی آپ کی پالیسیز کا ٹلٹ امریکہ کی طرف ہے,
اور یہی وہ بات تھی جو خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے. اور پھر خان صاحب کی تقریروں کے اندر بھی متعدد دفعہ یہ بات سامنے آئی کہ میں تو سب لوگوں کو بتا کر گیا تھا. وہ اشارہ کر رہے ہیں پاکستان کی فوج کے حوالے سے, پاکستان کی جو فورن آفس ہے اس کے حوالے سے, کہ ڈیلیبریشن تو بہت پہلے شروع ہو گئی, لیکن کیونکہ کچھ لوگ اور کچھ طاقتیں نہیں چاہتی کہ ہم رشیا کی طرف ہمارا رجحان ہو, اسی لیے وہ امریکہ کی طرف جو ہے جھکاؤ آپ کو نظر آئے گا. خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس کی بڑی مثال, یعنی یہ جو اکنامکس انریسٹ پاکستان کے اندر پایا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ مثال پیش کی کہ جب عمران نے امریکہ کی ڈکٹیشن لینے سے انکار کیا تو مفاد مقامی ہینڈلرز کے ذریعے انہیں اقتدار سے نکال دیا گیا. اب تو یہ کوئی بچے کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں اس رات کیا ہوا. 2 سپیکرز کی کہانی میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی سنائی, کس طرح فیصلے امپلیمنٹ کیے گئے, عدالتیں رات کو کھل جاتی ہیں, بینچ بیٹھ جاتے ہیں. یعنی کسی طرح عمران خان کی حکومت کو چلتا کرنا ہے. وہ آج بھی مجھے فلور کے اوپر شہباز شریف بیٹھ کر جب وہ لیٹر آیا, اور وہ مجھے کبھی بھی وہ سین نہیں بھولے گا جس میں وہ پریشان بیٹھے ہوئے تھے بھائی صاحب, اور بار بار دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. یعنی انتظار میں تھے, جن لوگوں نے انہیں بٹھایا تھا ان سے وہ سوال کر رہے تھے کہ ہن دسو کی کرنا ہے. اور پھر اس رات عدالتوں نے جو کچھ کیا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. اب بیرونی آقا چاہتے ہیں کہ اس کمزور امپورٹڈ حکومت کو ملک پر مزید مسلط رکھا جائے, آئندہ حکومت بھی ان کو دی جائے تاکہ یہ ڈکٹیشن لیتے رہیں, مگر ہم نے ان کا یہ منصوبہ ناکام بنانا ہے, ہم نے اس ملک کو مضبوط بنانا ہے. اب دیکھیں, بعض لوگ یہ سوال کریں گے خان صاحب آئیڈیلائز کرتے ہیں چیزوں کو. 4 ستون ریاست کے آپ کے خلاف ہو گئے, اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف, پاکستان کا میڈیا کنٹرولڈ, عدالتیں آپ کی مرضی کے فیصلے نہیں آ رہے, اور پھر رہ جاتا ہے الیکشن کمیشن, وہ بھی آپ کی ٹیم میں شامل نہیں ہے, وہ کسی اور کی ٹیم بن کر کھیل رہا ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کا ایک واحد حل ہے ویورز. جب پاکستان کی عوام, آپ جلسوں میں جائیں, بہت اچھی بات ہے, بڑے زبردست جلسے ہوئے, 35 شہروں میں سکرینز لگی, اور عمران خان کا خطاب جو ہے لوگوں نے دیکھا, سنا, اور اپنے قائد عمران خان کی آواز میں لائی, جو پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز ہیں. بہت اچھا کام آپ لوگوں نے کیا, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا, اس وقت تک فائدہ نہیں ہونا. یہ کسی کی جو کام پہ ہیں وہ ٹانگ تو جائیں گی, جس طرح خان صاحب کہتے ہوتے ہیں. پریشانی میں اضافہ تو ہوگا اسٹیبلشمنٹ کی, امپورٹڈ حکومت تو پریشان ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن جس دن الیکشن ہو آپ نے ووٹ اس جماعت کو دینا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر 2/3 اکثریت سے جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے. شہر شہر, گلی گلی ریلیز نکلی, آپ پیچھے اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کی ایک بڑی تعداد عمران خان سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے باہر نکلی تھی, اور یہ بھروسہ ہے جو پوری قوم کو عمران خان کے اوپر ہے. ویورز, آپ کو بتاتے چلیں کہ خان صاحب نے یہ بھی کہا, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب بات جو ہے وہ آگے بڑھ گئی ہے. خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ اب مجھے نااہل کرنا چاہتے ہیں, یہ مجھے جیل بھیجنا چاہتے ہیں, مگر جیل تو چھوٹی چیز ہے, وطن کی آزادی کے لیے مجھے موت بھی قبول ہے. ایک شخص ڈرتا نہیں ہے کسی سے, نہ گولی سے ڈرتا ہے, نہ کسی کی حیثیت سے ڈرتا ہے, نہ کسی کے مقام سے ڈرتا ہے, نہ کسی کے طاقتور ہونے سے ڈرتا ہے, نہ کسی کے اکٹھے ہونے سے ڈرتا ہے, نہ کسی کی حکومت سے ڈرتا ہے, نہ کسی کے اقتدار سے ڈرتا ہے. اگر وہ ڈرتا ہے تو صرف وہ اپنے رب کی ذات سے ڈرتا ہے, اور پاکستان کی عوام کے لیے وہ کچھ بھی کرے گا. اگر آپ کا لیڈر یہ کہے کہ مجھے مارنا ہے مار دو, گولی مارنی ہے مار دو, لیکن میں پاکستان کے لیے ڈٹا رہوں گا, کھڑا رہوں گا اور لڑتا رہوں گا. اب بحیثیت قوم ہمارا بھی اب یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کس طرح لبیک کہیں گے عمران خان کی اس بات کو, چونکہ وائبز بڑی خطرناک آ رہی ہیں کہ عمران خان کے خلاف کوئی مقدمہ, اور پھر یہ رانا ثناء اللہ جو ہے نا, یہ کوئی اتنا یہ جو بغض عمران ہے اس میں اتنا آگے نکل گئے ہیں, اور وفاداریاں نبھانے کے لیے اتنا آگے نکل گئے ہیں. جو میٹنگز ان کی ہو رہی ہیں, انہوں نے یہ پلان بنایا ہوا ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے جب اشارہ مل جائے گا, اور کوئی نہ کوئی ایسا کیس, اور پھر چونکہ دوسری دفعہ تھانے میں بلایا گیا اور خان صاحب نہیں گئے, اب یہ شاید ایک جواز بنا کر پیش کر سکتے ہیں. اور میری اطلاعات کے مطابق چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ پیش ہوں اور میک شور کریں ہو, تو یہ شاید ایک توہین عدالت کی درخواست بھی جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں. کپتان نے یہ بھی کہا کہ شہباز گل پر بدترین تشدد کی ویڈیو دکھا دی, اور بتایا کہ اپنے چیف آف سٹاف پر تشدد دیکھ کر جلسے میں احتجاج نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا, اس پر مجھ پر توہین عدالت دہشت گردی کے مقدمات بناتی ہے.
چیف جسٹس اطہر منیلا کی انہوں نے تعریف کی ہے، اور بعض لوگ شاید یہ سمجھ رہے تھے اور ان کے دشمنوں کو بہت زیادہ اس وقت برطانیہ میں خاص طور پر وہ پریشان ہیں اور جملے لکھ رہے ہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر کہ خیر تو ہے نا کہ چیف جسٹس کی بھرے مجمع میں تعریفیں کی جا رہی ہیں. چونکہ جب خان صاحب ٹریک پر آتے ہیں نا، ٹھیک ہے ہم یہ سمجھتے ہیں، اور میں ان کی لیگل ٹیم سے بھی جب بھی بات کرتا ہوں میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ خان صاحب کو سمجھائیں، کیونکہ عمران خان کی ضرورت عمران خان کو نہیں ہے. اب عمران خان جو ہے اس کی ضرورت پاکستان کی قوم کو ہے. عمران خان کی ذات اب عمران خان کی اپنی نہیں رہی، اس کے گھر والوں کے لیے نہیں رہی، بلکہ اس قوم کے لیے اب یہ ذات ہے. اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اپنے آپ کو ان کیسز کے چکر یعنی توہین عدالت یا باقی کیسز جو ہیں سے نکالیں. توشہ خانہ ہو گیا یا ریفرنس ہو گئے، ان پہ لیگلی آپ بہت اوپر ہیں اور آپ کو نااہل کرنا اس بنیاد پہ بہت مشکل ہوگا. یہ جو توہین عدالت کی تلوار ہے نا، اس سے جلد اپنی جان چھڑوائیں. یہ سورٹ آف ڈیموکلس یعنی دو دھاری تلوار جو ہے نا آپ کی گردن پہ لٹک رہی ہے، چونکہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو یہ نقصان ہوگا پوری قوم کا. یہ صرف عمران خان کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ یہ پوری قوم کا نقصان ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کا نقصان نہیں ہوگا. خان صاحب نے اسی لیے چیف جسٹس اطہر منیلا کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں اور ہماری کوئی ایسی کوشش نہیں تھی کہ ہم آپ کے خلاف جاتے، اور اس کی اب انہوں نے وضاحت بھرے مجمع میں دے بھی دی ہے. آپ کو یاد ہوگا بابر ستار نے ایک بات کہی تھی کہ اب جا کر اس عدالت کا فیصلہ آ جائے تو کیا آپ اس کے خلاف بھی مجمع میں کوئی بات کریں گے. تو خان صاحب نے ابھی فیصلہ آیا نہیں ہے، لیکن اپنے جو دل کے جذبات تھے وہ پوری قوم کے سامنے رکھتی ہے کہ وہ اطہر منیلا کا کیا احترام کرتے ہیں، عدالتوں کا کیسا احترام کرتے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے پوری قوم کو جو ہے وہ یہ بتا بھی دی. اچھا، خان صاحب نے پاکستان کے طاقتور حلقوں کے لیے پیغام دیا اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس پر جو خبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ طاقتور حلقوں کا احساس ہے کہ ملک کس دلدل میں جا رہا ہے. کیا وہ حلقے سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف ملک کو بحران سے نکال سکے گا؟ انہوں نے واضح کیا کہ شفاف الیکشن میں جتنی تاخیر ہوگی ملک کے حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے اور لوگ مہنگائی اور بھوک کی وجہ سے سڑکوں پر نکل آئیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کے حالات سازشوں اور اپنے خلاف انتقامی کارروائیوں کی تفصیل جو انہوں نے پوری قوم کے سامنے رکھی، اور کہا کہ اب حتمی فیصلے کا وقت آ گیا. طاقتور، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا، اس سے پہلے خان صاحب نے کبھی بھی ڈائریکٹلی فوج کو مخاطب نہیں کیا. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ طاقتور حلقوں سے براہ راست مکالمہ کیا اور کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں، اب وہ سن لیں کہ اب قوم حالات کی ذمہ دار انہیں ٹھہرائے گی، کیونکہ آپ نے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں کیا. اب معیشت جس طرف جا رہی ہے نیشنل سیکیورٹی کو متاثر کرے گی. ہم بیرونی طاقت کے نیچے آتے جا رہے ہیں، ابھی ہمیں کمزور دیکھ کر عالمی طاقت ہم سے کچھ مانگے گی اور وہ مطالبہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا خطرہ ہے. ہمیشہ یہی ہوتا ہے، آپ کی جب جو اکنامکس ہے نا، جب وہ متاثر ہوتی ہے تو پھر آپ کو ورنریبل بنا دیتی ہے، اور پھر باہر کی طاقتیں آپ سے سوال کرتی ہیں، آپ کو پیسے دیں گی اور کہیں گی ٹھیک ہے بدلے میں تم کیا کرو گے. میں آپ کو آسان سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جو حکم میرے آقا. تو پھر یہ جو حکم میرے آقا ہوتا ہے نا، وہ پھر آپ سے سب کچھ کرواتے ہیں. خان صاحب اسی لیے ان لوگوں کو جو طاقت اور حلقے ہیں ہلا کر جگا کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اب جو کچھ بھی ہوگا قوم آپ سے سوال کرے گی. بعض لوگ شاید یہ کہیں گے کہ خان صاحب نے پھر ایک دفعہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کی شان میں گستاخی کر دی. ایسا نہیں ہے. تعمیری تنقید ہر شخص کا حق ہے اور آزادی اظہار اس بات کی اجازت دیتا ہے. میں تصور نہیں کر سکتا، بہت پہلے ہم یہ بات کرتے تھے کہ جس ملک کا صدر آصف علی زرداری ہوگا وہ کیا ہوگا. آپ کی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر آپ کو مسٹر 10% کہا گیا، بعد میں وہ 10 سے 20 بھی ہو گیا، کیونکہ آپ کی کارکردگی یہ تھی. کوئی پروجیکٹ لانچ کرنا ہے تو اس میں آصف علی زرداری ٹیکس ہوا کرتا تھا، آپ کا حصہ لوگ آپ کے گھر دے کر آیا کرتے تھے، یہ شہرت تھی آپ کی. اور ہم کہتے تھے کہ دیکھو یار، اس ملک کے اندر آصف علی زرداری بھی ہمارا صدر ہو سکتا ہے، تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر. تو اب with due respect to all شریف فیملی، مطلب ہماری قسم میں کیا یہی لوہار رہ گئے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی لیڈر نہیں ہے. ایک لیڈر آیا ہے، آپ نے اس کو جو ہے وہ جلسے جلوسوں پہ لگا دیا، سڑک پہ کھڑا کر دیا، عوام سے اٹھا کر باہر رکھ دیا. یعنی جو قوم کو آگے لے کر جا سکتا ہے، آپ اس سے اس وقت کیا کام کروا رہے ہیں؟ قوم کو اکٹھا کرنے کا. بہت اچھا کام ہے، قوم اکٹھی ہوگی نا تو تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دے گی، ان تمام طاقتوں کو. تو یہ خیال رکھنا چاہیے ان تمام لوگوں کو. میں حیران ہو گیا، یعنی زبردست پرفارمنس رہی ہے شہباز شریف کی. انتہا کر دی انہوں نے، اس قوم کو یہ احساس دلایا کہ ہم کتنے بدقسمت ہیں.
کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ شہباز شریف ہے جو پوری دنیا میں ہمیں ریپرزینٹ کر رہا ہے. اینڈ تھینکس ٹو آل دا پاورز جنہوں نے اس شخص کو ہم پر مسلط کیا. اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی، یہ ہماری زبان نہیں ہے، ایک انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی زبان ہے. دنیا سے آپ نے کیسے برتاؤ رکھنا ہے، کیا کہنا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو نہیں آتی نہ بولو یار، اپنے ساتھ کسی کو رکھ لو جو آپ کی جگہ بول سکے. آپ اردو میں بات کرو، ایک اتھارٹی پیدا ہوگی، آپ کی زبان کی اہمیت پیدا ہوگی دنیا کے سامنے کہ آپ کا کلچر کیا ہے، آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. یعنی کپڑے بھی آپ نے انگریزی پہننے ہیں اور جو زبان ہے وہ آپ کو بولنی نہیں آتی. ایک شخص، یعنی یہ ہماری بدقسمتی دیکھیں، ایک شخص آپ کے کان میں آ کر کہتا ہے کہ سر انگریزی بولیں، انٹرنیشنل میڈیا بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے. یعنی کمال ہی کر دیا ہے. ایک ان کے بھائی صاحب ہیں انہوں نے، اور ایک انہوں نے، یعنی کمال کرنے میں اور پاکستان کا جو سر فخر سے بلند کرنے کی جو کسر ہے نا، انہوں نے نہیں چھوڑی. اور یہ سر جو فخر سے بلند کرنے کی جو کوششوں میں اس قسم کی بونگیاں مارتے ہیں نا، میرا خیال ہے کہ لوگوں کو سوچنا چاہیے، جن لوگوں نے ان لوگوں کو ہم پہ مسلط کیا، اور ان طاقتوں کو سوچنا چاہیے. خان صاحب نے پہلی دفعہ یہ پیغام دیا ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو کہ اگر ملک اس طرح ہی نیچے جائے گا تو اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ آپ لوگ ہوں گے. ویورز، یہ ہمارا آج کا شو تھا، اور میں جاتے جاتے یہ بھی بات آپ کو بتا دوں کہ حقیقی آزادی کی جنگ اور خان صاحب نے کیوں اعلان نہیں کیا، وہ صرف اور صرف انتظار کر رہے ہیں. اس پوری یہ جو اس وقت ڈسٹ ہے، ونس اٹ سیٹل ڈاؤن تو پھر خان صاحب جو ہے کوئی فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے اسلام آباد کی طرف کب جو ہے وہ گامزن ہونا ہے. یہ 35 شہروں میں اکٹھے اظہار یکجہتی ریلی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو گٹھ جوڑ کیا گیا، یعنی جو اکٹھ ہم نے دیکھے، اور پھر گجرانوالہ کا جلسہ، یہ ایک پیغام تھا پاکستان کے طاقتور حلقوں کو اور اس سے امپورٹڈ حکومت کے ہینڈلرز کو کہ ابھی بھی باز آ جاؤ، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. کیونکہ یہ رخ اگر اسلام آباد کی طرف ہو گیا تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے. خبریں یہ بھی آ رہی ہیں نا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اطہر اللہ صاحب نے کیا کیا، انہوں نے کیا یہ کہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیا، اب ملک کے اندر کوئی ضمنی انتخاب نہیں ہوگا. یعنی دیکھیں ریورس انجینئرنگ ہو رہی ہے اس وقت، پورے نظام کی ریورس انجینئرنگ ہو رہی ہے. پہلے آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا، الیکشن کمیشن نے اس کو پھر اعلان کر دیا کہ ضمنی انتخاب ہوگا. خان صاحب نے اعلان کیا کہ میں لڑوں گا. ان کو خطرہ پڑ گیا کہ یہ شخص اگر لڑے گا تو یہ تو پھر لیڈر سرٹیفائڈ لیڈر ہو جائے گا اور دشمنوں کو اٹھا کر باہر پھینک دے گا. ہماری سیاست کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، عدالتیں زندہ باد. عدالتوں نے جو فیصلہ سنایا، انہوں نے کہا کہ نہیں، دوبارہ جو ہے یہ نوٹیفیکیشن اسے معطل کیا جاتا ہے. ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.